बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है कि कुरैश की सफ़ारत नजाशी के पास। इससे पहले हमने पढ़ा था, पिछले इसबाक में हमने पढ़ा था कि कितने लोगों ने हिजरत की हबशा की तरफ और किस सन में हिजरत की, 5 हिजरी में, और मुसलमानों को तंग किया गया तो वो हिजरत हबशा उन्होंने की और कितने सहाबी इसमें शामिल थे। आज हम पढ़ेंगे कि कुरैश ने क्या सफारतकारी की। नजाशी के पास, बादशाह के पास गए तो नजाशी की बदौलत मुसलमान हबश में, यानी कि जिसे हबशा कहा जाता है, में अमन व मान से ज़िंदगी बसर करने लगे। लेकिन कुरैश ये ख़बर सुनकर पेश ताब खाते थे, यानी कि उन्हें सख्त गुस्सा आता था जो कुफ़ार थे कि मुसलमान वहाँ पर जाके अमन व सुकून के साथ क्यों रह रहे हैं। आखिर ये राय ठहरी कि नजाशी के पास सफारत भेजी जाए, यानी कि सफारतकार भेजे जाएँ। कुरैश ने, जो कुफ़ार थे, कुफ़ार मक्का थे, कुरैश थे, उन्होंने अपने सफारतकार भेजे नजाशी बादशाह के पास कि हमारे मुजरिमों को अपने मुल्क से निकाल दो। अब्दुल्ला बिन रुबैया और उमर बिन आस फ़ाते मिस्र इस काम के लिए मुंतखब हुए। नजाशी और इसके दरबारियों में से एक एक के लिए गिरां कदर तोहफे लेकर गए, ताकि तोहफे इसलिए लेके गए ताकि वो हमारी बात सुने। एक मतलब आपस में तलकात बनाने का एक तरीक़ाकार होता है ना, मोहब्बत पैदा करने का। नहायत सरो सामान से ये सफ़ारत हबश रवाना हुई। ये सफ़रा नजाशी से पहले दरबारी पादरियों से मिले और इनकी खिदमत में नज़रें पेश की और कहा कि हमारे शहर के चंद नादानों ने एक नया मज़हब ईजाद किया है, हमने इनको निकाल दिया तो आपके मुल्क में भाग आए। कल हम बादशाह के दरबार में इनके मुतालिक जो दरख्वास्त पेश करेंगे, आप भी इसकी तायद फरमाएं, यानी कि आप भी कहना कि हाँ भाई ये लोग ठीक कहते हैं। दूसरे दिन सफ़रा दरबार में गए और नजाशी से दरख्वास्त की कि हमारे मुजरिम को हमारे हवाले कर दिया जाए। दरबारियों ने भी तायद की, यानी कि जिनको तोहफे मिले हुए थे ना, उन्होंने भी कहा बिल्कुल जी बिल्कुल इसी तरह। नजाशी ने मुसलमानों को बुला भेजा और कहा, तुमने ये कौन सा दीन ईजाद किया है जो ईसाईयत और बुत परस्ती दोनों के मुखालिफ हैं। दरबार में हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर। मुसलमानों ने अपनी तरफ से गुफ्तगू करने के लिए हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई थे, का इंतखाब किया। उन्होंने इस तकरीर से, यहाँ से तकरीर शुरू की। अय्युहल मलिक, हम लोग एक जाहिल कौम थे, बुत की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारियाँ करते थे, हमसायों को सताते थे, भाई भाई पर जुल्म करता था, ताकतवर लोग कमज़ोरों को खा जाते थे। इसी इस्लाम में शख्स पैदा हुआ जिसकी शराफत और सिद्क़ व दयानत से हम लोग पहले से ही वाकिफ़ थे। इसने हमको इस्लाम की दावत दी और सिखाया कि हम पत्थरों को पूजना छोड़ दें, सच बोलें, खून रेज़ी से बाज आएँ, यतीमों का माल न खाएं, हमसायों को आराम दें, अफ़ीफ़ औरतों पर बदनामी का दाग न लगाएं, नमाज पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कात दें। हम इस पर ईमान लाए, शिर्क और बुत परस्ती छोड़ दी और तमाम अमाल बद से बाज आए। इस जुर्म पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई और हमको मजबूर करती है कि इस गुमराही में फिर वापस आ जाए। नजाशी ने कहा कि जो कलाम तुम्हारे पैगंबर पर उतरा है कहीं से पढ़ो, यानी कि जो कलाम तुम्हारे पैगंबर पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, तुम्हें बताते हैं, वो ज़रा मुझे सुनाओ। हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूरह मरीम की आयतें पढ़ी। नजाशी पर रकत तारी हो गई और आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर कहा, खुदा की कसम, ये कलाम और इंजील दोनों एक ही चिराग के परतों हैं। यह कहकर सुफराए कुरैश से कहा कि तुम वापस जाओ, मैं इन मज़लूमों को हरगिज़ वापस नहीं करूँगा। दूसरे दिन उमर बिन आस ने फिर दरबार में रसाई हासिल की और नजाशी से कहा, हजूर, आपको ये भी मालूम है कि लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत क्या अक़ीदा रखते हैं। नजाशी ने मुसलमानों को बुला भेजा और इस सवाल का जवाब दें। इन लोगों को तरद्दुद हुआ कि अगर
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں تو نجاشی عیسائی ہے، ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ ہو ہم کو سچ ہی بولنا ہے، یعنی کہ جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہم نے وہی کہنا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یار اگر ہم، یہ تو عیسائی بادشاہ ہے، اگر ہم نے اسے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر تو اسے غصہ آ جائے گا، تو پھر ہمارے ایمان کے اوپر یہ شک کرے گا، تو ہم کیا کریں؟ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ یار دیکھو ایسے کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات بتائی ہے وہی بات کرنی چاہیے، چاہے کوئی ناراض ہو یا خوش ہو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا۔ غار یہ کہ دربار میں حاضر ہوئے، نجاشی نے کہا کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بندے اور پیغمبر اور کلمۃ اللہ ہیں۔ نجاشی زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا واللہ جو تم نے کہا اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ بطریقے جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے، نتھنوں سے خرخراہٹ کی آواز آنے لگی۔ نجاشی نے ان کے غصہ کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر اس طرح بالکل ناکامیاب ہوئے۔ اسی اثناء میں کسی دشمن نے نجاشی کے ملک پر حملہ کیا۔ نجاشی اس کے مقابلے کے لیے خود گیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جائے اور خبر بھیجتا رہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہم بھی نجاشی کی مدد کے لیے آئیں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ سب سے کم سن تھے لیکن انہوں نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ مشک کے سہارے نیل تیر قرض مگاہ میں پہنچے اور ادھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نجاشی کی فتح کے لیے خدا سے دعا مانگتے تھے۔ چند روز کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے اور خوشخبری سنائی کہ نجاشی کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد آگے ہے مہاجرین حبشہ کی واپسی۔ حبشہ میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے۔ چند روز آرام سے گزرنے پائے تھے کہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سن کر اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ معظمہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے، اس لیے بعض لوگ واپس چلے گئے اور اکثر چھپ چھپ کر مکہ میں آ گئے۔ یہ روایت طبری اور اکثر تاریخوں میں مذکور ہے اور ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو، لیکن ان کتابوں میں اس کی خبر مشہور ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں ایک دفعہ نماز ادا کی کہ کفار موجود تھے۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یعنی کہ یہ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، سورہ نجم کی آیت ہے وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، تو شیطان نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے، یعنی یہ بت معظم و محترم ہیں اور ان کی شفاعت مقبول ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور تمام کفار نے آپ کی متباعت کی۔ اس روایت کی آخری حصہ چند کافروں کے ساتھ تمام جنہوں نے اس نے حضور کے ساتھ ایک دفعہ سجدہ کیا صحیح ہے، جیسا کہ بخاری میں، مگر باقی حصہ بےہودہ اور ناقابل ذکر ہے۔ اکثر کبار محدثین مثلاً بہقی، قاضی یاز، علامہ عینی، حافظ منزی، علامہ نووی نے اس کو باطل اور موضوع لکھا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے محدثین نے اس روایت کو بسند نقل کیے، اس میں طبری، ابن حاتم اور یہ بہت ساری روایتیں۔ اس سے بڑھ کر تعجب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کو، جن کا کمال فن حدیث پر زمانہ کا اتفاق ہے، اس روایت کی صحت پر اصرار ہے۔ ہم نے اوپر بیان کیا کہ اس روایت کی 3 سندیں صحیح کی شرط کے مواقف ہیں اور روایتیں مرسل ہیں، اور ان سے وہ لوگ استدلال کر سکتے ہیں جو مرسل روایتوں کے قائل ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ جو لوگ حبش سے واپس آ گئے تھے، اہل مکہ نے ان کو اور زیادہ ستانا شروع کیا۔ اس قدر اذیت تھی کہ وہ دوبارہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، لیکن ان کی ہجرت کچھ آسان نہ تھی۔ کفار نے سخت مزاحمت کے تحت تاہم جس طرح ہو سکا بہت سے صحابہ، جن کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچتی تھی، مکہ سے نکل گئے اور حبش میں اقامت اختیار کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی تو کچھ لوگ فوراً واپس چلے آئے، اور جو لوگ رہ گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں ان کو بلا لیا۔ کفار نے
ایزا و تعدی یعنی کہ تکلیفیں اب کمزوروں اور بے کسوں پر محدود نہ تھیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ معزز و طاقتور تھا، ان کے یار اور انصار بھی کم نہ تھے، تاہم وہ بھی کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے۔ بالآخر حبش کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور مکہ معظمہ سے یمن کے سمت 5 دن کی راہ ہے، وہاں تک پہنچے تھے کہ ابن دغنا سے ملاقات ہوئی۔ وہ قبیلہ کارہ کا رئیس تھا۔ اس نے پوچھا، حضرت بکر صدیق سے کہا، اس نے پوچھا کہاں؟ حضرت بکر صدیق نے فرمایا، میری قوم مجھ کو رہنے نہیں دیتی، چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسا شخص مکہ سے نکل جائے، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس آئے۔ ابن دغنا مکہ پہنچ کر تمام سرداروں قریش سے ملا اور کہا، ایسے شخص کو نکالتے ہو جو مہمان نواز ہے، مفلسوں کا مددگار ہے، رشتہ داروں کو پالتا ہے، مصیبتوں میں کام آتا ہے۔ قریش نے کہا، لیکن شرط یہ ہے کہ بکر نمازوں میں چپکے چپکے جو چاہیں پڑھیں، آواز سے قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتوں اور بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند روز یہ پابندی اختیار کی، لیکن آخر انہوں نے گھر کے پاس ایک مسجد بنا لی اور اس میں خضوع و خشوع کے ساتھ باواز قرآن پڑھتے تھے۔ وہ نہایت رقیق القلب تھے، قرآن پڑھتے تو بے اختیار ہوتے، عورتیں اور بچے ان کو دیکھتے اور متاثر ہوتے۔ قریش نے ابن الدغنا سے شکایت کی، اس نے حضرت بکر صدیق سے کہا کہ اب میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا کہ مجھ کو خدا کی حفاظت بس ہے، میں تمہارا جوار سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ آگے ہے محرم 7 نبی شیب ابو طالب میں محصور ہونا۔ قریش دیکھتے تھے کہ اس رکاوٹ ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ایمان لا چکے ہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی ہے، صفراء بے نیل و مرام واپس آئے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اس لیے اب یہ تدبیر سوچی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص نہ خاندان بنی ہاشم سے قربت کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانا پینے کا سامان دے گا، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے یا حوالے نہ کر دیں، قتل کے لیے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا اور در کعبہ پر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طلحہ کے پتے کھا کر رہتے تھے۔ حدیثوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم طلحہ کی پتیاں کھا کر بسر کرتے تھے۔ یہ اس زمانہ کا واقعہ، چنانچہ سہیلی نے روز الانف میں تصریح کی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا اور چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ابن سعدی کی روایت ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو باہر آواز آتی تھی، قریش سن کر خوش ہوتے تھے، کفار جو تھے، لیکن بعض رحم دنوں کو ترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو الخطری کہیں سے آ گیا، وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور کہا، ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے بیچتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ ابو جہل تو بہت بڑا خنزیر تھا نا، اس کو تو میں تو اسے خنزیر کا لقب دیتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں قیامت والے دن نہ اللہ تعالیٰ سارے کفار کا عذاب ایک طرف اور اس کا عذاب ایک طرف کریں۔ یہ تو ایسا بدماش تھا۔ محاصرہ سے آزادی، مسلسل 3 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام آل ہاشم یہ مصیبتیں جھیلیں۔ بالآخر دشمنوں ہی کو رحم آیا اور خود انہی کی طرف سے معاہدہ کے توڑنے کی تحریک ہوئی۔ حشام عامری 3 سال تھوڑے سے نہیں ہوتے۔ حشام عامری خاندان بنو ہاشم کا قریبی رشتہ دار اپنے قبیلے میں ممتاز تھا۔ وہ چوری چھپے بنو ہاشم کو غلہ وغیرہ بیچتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ ظہیر کے پاس جو عبد المطلب کے نواسے تھے گیا اور کہا، کیوں ظہیر، تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو، ہر قسم کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ نصیب نہ ہو؟
زبیر نے کہا کیا کروں، تنہا ہوں، ایک شخص بھی میرے ساتھ دے تو میں ظالمانہ معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دوں۔ ہشام نے کہا میں موجود ہوں۔ دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے اور ابو الخطری ابن ہشام زمع بن الاسود نے بھی ساتھ دیا۔ دوسرے دن سب مل کر حرم میں گئے۔ زبیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے اہل مکہ، کیا یہ انصاف ہے کہ ہم لوگ آرام سے بسر کریں اور بنو ہاشم کو آب و دانہ بھی نصیب نہ ہو، یعنی پانی اور دانہ بھی نصیب نہ ہو؟ اب دیکھیں نا مسلمانوں کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہے کہ 3 سال مسلمان قید رہے ہیں، سمجھے قید ہی ہے نا، کہ بالکل نہ کسی کے ساتھ آنا نہ جانا، نہ کوئی بات، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی سلام، نہ دعا، نہ کوئی ان کے ساتھ لین دین۔ خدا کی قسم جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے میں باز نہ آؤں گا۔ ابو جہل برابر سے بولا ہرگز اس معاہدہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ جہل جو ہے یہ جب ابو جہل کی بات آتی ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ ابو جہل برابر سے بولا ہرگز اس معاہدے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ زمع نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، جب یہ لکھا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے۔ غرض مطعم نے ہاتھ بڑھا کر دستاویز چاک کر دی۔ مطعم بن عدی بن قیس، زمع بن اسود، ابو البختری، زہیر سب ہتھیار باندھ کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور ان کے درہ سے نکال لائے۔ بقول ابن سعدیہ 10 نبی کا واقعہ ہے، اسی زمانے میں معراج واقع ہوئی جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ آگے 10 نبی حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شیب ابی طالب سے نکلے تھے کہ چند روز قریش کے جور و ظلم سے امان ملی تھی اور ابو طالب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل، عبداللہ بن ابی، امیہ پہلے سے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرتے مرتے لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے کہ میں خدا کے ہاں آپ کے ماں کی شہادت دوں۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ نے کہا ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بالآخر ابو طالب نے کہا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا کہ وہ کلمہ کہہ دیتا ہوں کہ قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جب تک خدا مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ابن اسحاق نے کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت کافر تھے کان لگا کر سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم نے جس کلمہ کے لیے ابو طالب کے لیے کہا تھا ابو طالب وہی کہہ رہے ہیں۔ اس بنا پر ابو طالب کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے، لیکن چونکہ بخاری کی روایت عموماً صحیح مانی جاتی ہیں اس لیے محدثین زیادہ تر ان کے کفر ہی کے قائل ہیں، لیکن محدثانہ حیثیت سے بخاری کی روایت چندہ قابل حجت نہیں۔ کثیر راوی مصیب ہیں جو فتح مکہ میں اسلام لائے ابو طالب کی وفات کے بعد موجود نہ تھے۔ اسی بنا پر علامہ عینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ روایت مرسل ہے، یعنی کہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اللہ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ مسلمان تھے یا جہالت میں فوت ہوئے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر انہوں نے بھی حضرت ابو طالب نے بھی بڑی قربانیاں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش رہے، تو ان کی قربانیوں کے صلے میں اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ ابن اسحاق ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جانثاریاں کیں ان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ اپنے جگر گوشوں تک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر محصور رہے، یعنی کہ قید رہے، فاقے اٹھائے، شہر سے نکالے گئے، 3 برس تک آب و دانہ بند رہا۔ کیا یہ محبت، یہ جوش، یہ جان نثاریاں سب ضائع ہو جائیں گی؟ اس لیے حضرت ابو طالب کے اوپر کوئی بکواس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح ہو گئے تو اس طرح۔ ان کے بارے میں اگر صحیح قول نہیں ہے تو پھر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ انہوں نے تھوڑی تکلیفیں برداشت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اسلام کی خاطر، کہ جناب علی فاقے بھی برداشت کیے، 3 برس قید بھی رہے اور پورے عرب کو اپنا دشمن بنا لیا۔ یہ تھوڑی سی آپ
ख़ानदान سے دور رہے، بھوکیں برداشت کی، ان کے مقابلے میں دوسروں کو بھی دیکھیں، ابو جہل کو دیکھیں، ہٹا کٹا نشے کرنے والا. تو اتنی قربانی کے باوجود اگر انسان ان کو توبہ نعوذ باللہ کہہ دے کہ وہ کافر ہیں تو کتنی غلط بات ہے. اس طرح انسان کو اپنے جذبات کے اوپر قابو رہنا چاہیے. ہم کسی کے ایمان کے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چاہتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے. جب حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا غم منایا. تو اس لیے ہمیں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ محبت پھیلانی چاہیے. ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 برس عمر میں بڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نہایت محبت تھی. ایک دفعہ وہ بیمار پڑے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا بھتیجے، جس خدا نے تجھ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس سے دعا نہیں مانگتا کہ مجھ کو اچھا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ اچھے ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا خدا تیرا کہنا مانتا ہے. آپ نے فرمایا آپ بھی اگر خدا کا کہا مانیں تو وہ بھی آپ کا کہنا مانے گا. تو یہ اتنی پیاری پیاری ماشاءاللہ باتیں ہیں. اور آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. ابو طالب کی وفات کے چند ہی روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں. بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ابو طالب سے پہلے انتقال کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور ہم گسار دونوں اٹھ گئے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین خود اپنی حالت میں مبتلا تھے. یہی زمانہ تھا جو اسلام کے سخت ترین زمانہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غمز کا سال فرمایا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان 10 نبی وفات پائی. ان کی عمر 65 برس تھی. مقام حجون میں دفن کی گئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے. اس وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی. ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کس کا پاس تھا. اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں جا رہے تھے، ایک شکی نے آ کر فرق مبارک میں خاک ڈال دی، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر دھوتی تھیں اور جوش محبت میں روتی جاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے پدر رو نہیں، خدا تیرے باپ کو بچا لے گا. ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ساتھیو، کتنی ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں میری خاطر، آپ کی خاطر. آج ہم پڑھ کے تو اتنا دل پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں انہوں نے عملی طور کے اوپر قربانیاں دی ہیں. آج بھی مسلمان قربانیاں دیتے ہوئے آ رہے ہیں. ایتھوپیا میں دیکھیں، سوڈان میں دیکھیں، افریقہ میں دیکھیں، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. کشمیر میں دیکھیں، کھانے کے لیے نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، دوستو، عزیزوں، ساتھیوں، اور میری سننے والی بہنوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اسلام کی طرف راغب ہونا چاہیے. ہمارے آباء و اجداد، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جن کو مانتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر، اسلام کو چاہنے کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے. اور ہو بہو بعین ہی دین ہم تک پہنچا دیا ہے. اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں پھیلا دیں، ان تک پہنچا دیں. تو اس کے لیے میرے دوستو، عزیزوں، ساتھیوں، محنت کی ضرورت ہے. ہر کام کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے، تو اس کام کے لیے بھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. تو یہ کیسے ہمارے درمیان آ جائے گا؟ اس کے لیے ایک وقت چاہیے، اور اسلام کو ہمیں وقت دینا پڑے گا، ورنہ دنیا تو کفار کے پاس بھی بہت ہے مگر سکون نہیں ہے. دنیا میں سکون نہیں ہے، آخرت میں سکون ہے، اللہ تعالیٰ کے ماننے میں سکون ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں سکون ہے. ہم عارضی زندگی جی رہے ہیں، ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا، پتہ نہیں ہماری موت کیسی آئے گی میرے بھائیوں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اندر شوق پیدا کریں اسلام کا، اور اسلام کی تبلیغ کریں. جو ہمیں اچھی بات ہے وہ ہمیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے، کفار تک پہنچانی چاہیے. کفار نے کمپیوٹر بنایا، ہم تک پہنچا دیا. انٹرنیٹ بنایا، ہم تک پہنچا دیا. LED بنایا، ہم تک پہنچا دی. LCD بنایا، ہم تک پہنچا دی. گاڑیاں بنائی، ہم تک پہنچا دی. ہمیں کیا ملا تھا؟ اللہ کا دین ملا تھا، ہم نے ان تک نہیں پہنچایا. اور اب تو اللہ کا دین پہنچانا بہت آسان ہے. ہم انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اچھی حدیث، اچھی باتیں ہم شیئر کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، ہمیں اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت
اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کی زندگی دی ہے، 24 گھنٹے کا ہمیں دن دیا ہے، اس میں سے کم از کم 1 گھنٹہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔